जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? और जब जनरल आसिम मुनीर आए और उन्होंने टैंक पे खड़े होकर खिताब किया, तो उसके बाद जो चीखें थी वो इंडिया के टीवी चैनल्स के स्टूडियो में ही नहीं गूंज रही थी, बल्कि इंडिया के हर घर में वो चीखें गूंज रही थी। मोदी साहब जो है फौज की हमदर्दी हासिल करने के लिए चंद एक फौजियों को अपने साथ मिला करते हैं और इसके बाद इस तरह के वाकयात करते हैं। इंडिया की आवाम है वो निकलेगी, रेला बन के निकलेगी और पाकिस्तान पर हमला कर देगी। पागल लोग हैं ये लोग। जरा आओ तो सही पाकिस्तान। पिछली दफा तो चाय पाकिस्तानियों ने पिलाकर भेजी थी, अब तो पीसेज में पाकिस्तानी तुम लोगों को भेजेंगे, ये याद रखना। इंडियन सिर्फ नाम का एक सेक्युलर और लिबरल मुल्क है जिसमें कहीं से भी आपको सेक्युलरिज्म नजर नहीं आता। वो दिन मुझे दूर नजर नहीं आता जो इन्होंने ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इनका मकबूजा कश्मीर वो पीओके में शामिल कि जनरल आसिम मुनीर के सिर्फ टैंक पे चढ़ने की तस्वीर ने आपको इतनी तकलीफ दी है, तो जब जनरल आसिम मुनीर एंटर हो गए हिंदुस्तान में तो फिर आपके साथ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। गो के एक तस्वीर आई है 2 से 3 दिन पहले और मैं उस तस्वीर पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर रही थी और ऑब्जर्व कर रही थी कि इंडिया से की चीखें कहाँ तक पहुंचती हैं। जी आप समझ गए होंगे, वो तस्वीर है जनरल आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होकर नौजवानों से खिताब किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने ये इंडियन मीडिया, इंडिया के सियासतदान और इंडियन के जर्नलों की चीखें निकाल दी हैं और ये चीखों की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में जा रही है। बार-बार इंडियन मीडिया चिक-चिक-चिक के कह रहा था, एक जमहूरी मुल्क है हमारा, जो सियासी सूरत-हाल थी, जो कशीदगी की सूरत-हाल थी, तो उसपे सियासतदानों को ही बयान देना था। आर्मी चीफ को बयान नहीं देना था उस ज़िम्न में, क्योंकि आर्मी चीफ बयान देंगे जब जंग आप करने के लिए आएँगे। लेकिन बार-बार चीख-चिक के कह रहा था कि जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? जनरल आसिम मुनीर कहाँ है? और जब जनरल आसिम मुनीर आए और उन्होंने टैंक पे खड़े होकर खिताब किया, तो उसके बाद जो चीखें थी, वो इंडिया के टीवी चैनल्स के स्टूडियो में ही नहीं गूंज रही थी, बल्कि इंडिया के हर घर में वो चीखें गूंज रही थी, जिसमें उनकी तस्वीर के ऊपर बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वाज़ेह धमकी है। और यह हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान धमकी देता नहीं है। अगर उसके ऊपर, उसकी सलामती के ऊपर कोई बात आती है, तो वो फिर कर गुज़रता है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी यही तय किया होगा इंशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान की सलामती पर बात आएगी, तो फिर पाकिस्तान सिर्फ धमकी नहीं देगा, फिर पाकिस्तान वो कर गुज़रेगा। जो उन्होंने कर दिखाया भी, जब 4 राफ़ेल तैयार उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएँ और जब पाकिस्तान एयरफ़ोर्स ने उनको काउंटर किया, तो उसके बाद वो 2 मिनट के अंदर वो जो है जितनी तेज़ी से भागे, तो एक तमाशा लग रहा था कि जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते में एक बच्चा दूसरे बच्चे को धमकी देता रहता है और दूसरा बच्चा खामोश होता है। लेकिन जब वो बच्चा दूसरा बच्चा जब रिएक्ट करता है, तो जो धमकियाँ दे रहा था, भड़के मार रहा था, वो एकदम से भाग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो इंडियन तैयारे भागे और इस वक़्त इंडिया मीडिया, इंडिया के सियासतदान और इन सब की चीखें निकली हुई हैं। पाकिस्तान इस वक़्त ना सिर्फ ये कि अस्करी बल्कि सिफ़ारती सतह पे बेहतरीन हिकमत अमली से चल रहा है। इस वक़्त सिफ़ारती तौर पे पाकिस्तान ने जितने भी ममालिक से राब्ता किया है और उन ममालिक को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है और उन्होंने बारहा ये बावर करा दिया है कि भारत की जानिब से इश्ताल अंगेज़ी और इश्ताल अंगेज़ बयानात जो हैं, किसी भी जंग को छेड़ने का सबब बन सकते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि खित्ते में अमन कायम रहे, इसलिए पाकिस्तान की पहले भरपूर कोशिश ये है कि पहलगाम वाक़या जो है, जिसका इल्ज़ाम लगाकर मोदी सरकार जंग छिड़ने की बात कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार को अब अंदाज़ा हो गया है कि वो 3 बार मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो मुंतखब होने का चांसेज़ उनके नज़र नहीं आते। क्योंकि वो 2 बार या 3 बार जिस तरह से भी वो मुंतखब हुए हैं, वो सबको पता है कि आरएसएस के गुंडों ने किस तरह से वोट उनके डाले और किस तरह से बदमाशी दिखाई, किस तरह से पोलिंग बूथों पर कब्ज़ा किया, ये एवरीबॉडी नोज़ अबाउट दैट। अब इंडिया के अंदर खुद जो है वो एक इश्ताल की किसी कैफ़ियत हो चुकी है और बाशऊर और अक्लमंद लोग जो हैं वो मोदी सरकार के इस ड्रामे को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और ना सिर्फ वो समझ चुके हैं बल्कि इंडिया के जो अस्करी और वो क़यादत और ये फ़ौज है वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है और वो बारहा सवाल कर रही है कि बार-बार हमारे नौजवान इनके एडवेंचर में शहीद क्यों हों? और ये सवाल करने की वजह से क्योंकि मोदी साहब जो है फ़ौज की हमदर्दी हासिल करने के लिए चंद एक फ़ौजियों को अपने साथ मिला करते हैं और इसके बाद इस तरह के वाक़यात करते हैं। तो जिसमें फ़ौजी नौजवान जो शहीद होते हैं तो उनके घर वाले
ان کی فیملیاں اور ان کے وہ افسران جن کی نالج میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے جا رہا ہے، مودی سرکار نے کوئی پلاننگ کی ہے، وہ سب بغاوت میں اس وقت اترے ہوئے ہیں۔ اس بغاوت کی جو ہے گونج وہ ہے چاروں طرف نظر آ رہی ہے، کیونکہ نہ صرف انڈین فوجی بلکہ انڈین سویلین اور انڈین انٹلیکچوئلز وہ سب جو ہے اس وقت انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے، مودی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ انتخابات کے قریب مودی سرکار جو اسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرتی ہے جس سے معصوموں کی جان جاتی ہے، نہ صرف معصوموں کی جان جاتی ہے بلکہ اس میں ان کے فوجی جوان بھی شہید ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب کو پتا ہے کہ ایک فوجی کو تیار ہونے میں، ایک اپنا رینک تک پہنچنے میں اس کو کتنا مشقت کرنی پڑتی ہے اور کتنے عرصے میں وہ کسی بھی مقام تک پہنچتا ہے، لیکن مودی سرکار اپنے ایڈونچر میں ایک سیکنڈ میں ان کی جانوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، اشتعال اس وجہ سے بھی پھیل رہا ہے کہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو ایکیوز کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے چن چن کر ہندوؤں کو مارا، یہ ان کو اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے چن چن کر اپنے ہی جن کے ہندوتوا کا یہ نعرہ لگاتے ہیں اپنے ہی ہندوؤں کو انہوں نے مارا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سمپتی گین کرنے کے لیے پھر وہ ہندوازم کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اور بہار میں انہوں نے پرجوش خطاب کر دیا۔ ان کے تو خطاب کی بات آپ چھوڑیے، لیکن جو انڈین میڈیا جو پاگل ہوا ہوا ہے اس وقت، دو تین اینکرز جن کو میں ذاتی طور پر بہت پسند کرتی تھی، لیکن ان کے جب وہ آج کل جو پروگرام کر رہے ہیں ان کے لگتا ہے کہ کوئی ان کو سیکرٹسٹ کو دکھایا جائے، ان کی دماغی صحت کی جانچ کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح سے وہ پروگرام میں ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح سے پروگرام میں اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح سے پروگرام میں لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں جو کہ عوام ہے وہ نکلے گی، ریلا بن کے نکلے گی اور پاکستان پر حملہ کر دے گی۔ مطلب عقل سے پیدل یہ لوگ ہیں جن کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے، نہ میڈیا کو تمیز ہے، نہ وہاں کے پولیٹیشینز کو تمیز ہے کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، نہ ان ریٹائرڈ جرنلسٹ کو تمیز ہے کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں، اور وہ پھر جب بیان دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے کف بہ رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں جو ہے نا مطلب اتنی اگلی گفتگو ہوتی ہے وہ کہ کوئی بھی سینسیبل انسان جو ہے 2 سے 3 منٹ تک نہیں دیکھ سکتا۔ آرمی چیف کی تصویر آنے کے بعد میں نے بغور میں نے مجبوراً میں نے انڈین چینلز کو دیکھنا شروع کیا، اور جب میں نے انڈین چینلز کو دیکھتی رہی ایک کے بعد ایک، جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے انڈین چینلز کے، جب جیسے جیسے میں دیکھ رہی تھی میں فرسٹریٹ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے اور جس طرح کے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک ایک ڈیبیٹ میں تو جو دو مختلف پارٹیوں کے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ خاتون کہتے ہیں کہ چلیں ابھی پاکستان پر حملہ کر لیں، وہ دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا کہ چلیں آپ، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پاگل لوگ ہیں یہ لوگ۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے ہماری تو معلومات کے مطابق جسے کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ انڈیا میں بہت ہائی ہے، ویل ایجوکیٹڈ انڈینز کمیونٹی ہے، لیکن جس طرح کے جو ٹی وی چینلز پر پروگرام چل رہے ہیں اور جس طرح کے اینکرز پروگرام کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک مائک پکڑ کے ایک بندہ نکل جاتا ہے کشمیر کی وادیوں میں، اور وہ کوئی لال چوک ہے وہاں پر، وہ زبردستی کہتا ہے آپ بولیں پاکستان نے غلط کیا، آپ بولیں۔ اب وہ کشمیری کہتا ہے بھئی یہ حکومت جانے، اب یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان نے غلط کیا یا ہندوستان نے غلط کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب پاگل لوگ ہیں یہ لوگ، کہنا چاہیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میں خاص طور پہ مجھے شکوہ ہے اپنے پاکستانی جرنلسٹ، ان جرنلسٹ دوستوں سے جو جاتے ہیں، جو اپنا موقف بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، وہ لیکن وہ بدبخت لوگ ایسے ہیں، وہ جو نہ صرف اینکر کے ساتھ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ بیک وقت چیخنے لگتے ہیں، وہ ہمارا موقف سنتے ہی نہیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں جھوٹ ہوتا ہے تو وہاں پر دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ انڈین اینکرز کو یہ تمیز ہونی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اگر سوال کیا ہے کسی پاکستانی جرنلسٹ سے، اگر کوئی سوال کیا ہے، پاکستانی پولیٹیشین سے کوئی سوال کیا ہے، ایک تو وہ تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے، دوسرے تہذیب کے علاوہ اس سے آپ نے جو سوال کیا آپ اس کو پورا موقف سنیں، اس کا موقف سننے کے بعد آپ کو جو بھی واویلا مچانا ہے وہ مچائے۔ لیکن عجیب لوگ ہیں، ہماری طرف سے ایک جملہ بولا جاتا ہے اور وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، وہاں پہ اینکرز پاگل ہو جاتے ہیں، پارٹیسپینٹ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 3 جرنل ہیں، یہ جنرل بخشی اور ایک ریٹائرڈ وہ میجر گورو، وہ تو مجھے اس کا بھی لگتا ہے کہ اس کو بھی سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ وہ جس طرح کے اپنے پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، وہ جس طرح سے اپنا پروگرام ولاگ کر رہا ہے، وہ جس طرح سے چینلز پہ جا کر اشتعال انگیزی پھیلا رہا ہے، ارے بھائی تم ریٹائرڈ میجر ہو، تم فوج کے بندے ہو، تم لوگوں کو چھوڑو، تم خود وردی پہنو اور گھس جاؤ پاکستان کے اندر آ کر، اگر اتنی ہمت ہے تو ذرا آؤ تو صحیح پاکستان۔ پچھلی دفعہ تو چائے پاکستانیوں نے پلا کر بھیجی تھی، اب تو پیسز میں پاکستانی تم لوگوں کو بھیجیں گے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ سے امن کا دائرہ رہا ہے،
لیکن جب حد سے زیادہ بات بڑھ جاتی ہے تو پھر پاکستان جو ہے اپنی سلامتی کے لیے ہر حد سے گزر جاتا ہے، اور ہماری فوج، ہماری عسکری قیادت پر ہم کو پورا بھروسہ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے۔ ہم تو ابھی بھی بہت آرام سے رات کو سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سرحدوں پر ہمارے نوجوان جس طرح سے رات دن جاگ کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری آرمی کی قیادت کرنے والے آرمی چیف جس طرح سے 24 گھنٹے اب اپنے نوجوانوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے نیوی جو ہے وہ بالکل چاق و چوبند اور سمندر میں وہ پہرا دے رہی ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار پڑ سکتا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری ایئر فورس کے شائن جو ہے وہ انہوں نے عقاب کی نظر رکھی ہوئی ہے کہ ذرا کوئی آئے تو صحیح، انڈیا کا ایک طیارہ ادھر، جیسے 4 رافیل انہوں نے کہا بھیجے تھے، پیٹرولنگ کر رہے تھے وہ اور پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ریئیکٹ کیا پاکستانی ایئر فورس نے، ان کو واپس جانا پڑا۔ انڈیا کو اور یہ انڈیا سمجھتا ہے، اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں اور فورس میں اور کیپیبلٹی میں پاکستان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ان کے فوجی بھی سمجھتے ہیں، جن فوجیوں نے اس بات کا اظہار کیا ان کو کالا پانی کر دیا گیا، ان کو وہاں سے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ آپ اس طرح سے زور زبردستی اور جبر سے سچ کو نہیں روک سکتے۔ پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی یہ ہے کہ اس نے تو دنیا کے تمام ممالک سے رابطہ کیا اور ان سے کہا ہے کہ اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر آزادانہ تحقیقات ہوگی تو انڈیا کو یہ نہیں پتا کہ اگر آزادانہ تحقیقات ہو گئی تو پھر انڈیا یہ مودی سرکار کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انڈین عوام کو اب اپنی ایک ترقی کی جانب یہ ملک جا سکتا ہے، یہ ملک بن سکتا ہے، اس خطے میں ایک مضبوط ترین ملک بن سکتا ہے اگر وہ لسانیت اور مذہبی تعصب سے باہر نکل جائے، وہ تمام مذاہب کو اس ملک کے وفادار سمجھے، اور خاص طور پہ جو مسلم دشمنی ہے اس سے وہ اگر نکل جائے تو وہ طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے مذہبی تہوار انتہائی عزت اور احترام سے مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر اچھی پوسٹ پر بھی ہندو، سکھ، عیسائی سب موجود ہے پاکستان میں۔ انڈین صرف نام کا ایک سیکولر اور لبرل ملک ہے جس میں کہیں سے بھی آپ کو سیکولرزم نظر نہیں آتا، لبرلزم نظر نہیں آتا، وہ صرف اور صرف مذہبی جنونیت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ RSS کے غنڈے جس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، جس طرح سے مساجد میں جو ہے شہید کرتے ہیں، جس طرح سے اذان پر پابندی لگاتے ہیں، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں جتنے حقوق مسلمانوں کو حاصل ہے اتنے ہی حقوق تمام اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو حاصل ہے، اور یہ انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی طرف میلی نظر کرنے سے پہلے وہ 10 بار سوچ لے، کیونکہ پاکستان نے اگر جواب دیا، پاکستان کے 1 انچ کو بھی نقصان ہوا تو پاکستان ہندوستان کے ساتھ وہ تباہی مچائے گا کہ ہندوستان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ فقیر ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، دوسروں سے مانگتے ہیں، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو طاقت ہے نا، جذبہ ایمانی، جو دین کی طاقت ہے، اور جو ہمارے فوج اور جو ہمارے جوان ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے ملک کے لیے وفاداری کا اور شہادت جن کا نصب العین ہو، تو اس قوم سے ڈرنا چاہیے۔ اور جس دن پاکستانیوں نے ریئیکٹ کر دیا، پاکستانی فوج نے ریئیکٹ کر دیا، تو یہ وہ دن مجھے دور نظر نہیں آتا جو انہوں نے اکوپائڈ کشمیر جو ہے ان کا مقبوضہ کشمیر وہ POK میں شامل ہو۔ اور اگر یہ مجھے لگتا ہے کہ مودی سرکار کی یہ کوئی سازش ہی ہے کہ وہ کشمیر سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ شاید کسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرکیف اب مودی سرکار کو بھی یہ بخوبی سمجھ لینا چاہیے اور انڈین میڈیا کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر کے صرف ٹینک پہ چڑھنے کی تصویر نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، تو جب جنرل عاصم منیر انٹر ہوگا ہندوستان میں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔